इत्तिबा करनी होगी, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक एक फुट स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करनी होगी। अच्छा, यही बात एक हदीस में आती है, जामे तिर्मिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। जिससे मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से मोहब्बत की, यकीन मेरे साथ जन्नत में होगा। तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डिमांड करती है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की फॉलोइंग की जाए, आपकी सुन्नत को सीखा जाए, समझा जाए और उसको फॉलो करने की कोशिश की जाए। टू सम अप, मैंने अभी तक 2 बेसिक बातें जिक्र की, बल्कि 3 कर लीजिए। नंबर 1, हमारी सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है। पॉइंट 2, रसूलुल्लाह से क्यों मोहब्बत होनी चाहिए, हिदायत उनके जरिए हमें मिली और हमारे ईमान का तकादा है कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। नंबर 3, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का तकादा है कि आपकी इताअत भी हो, ओबीडियंस, और आपकी इत्तिबा भी हो, आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश की जाए। ये तो 3 बातें हो गई। आज एक और आयत हमने शुरू में कोट की थी, बहुत मशहूर है, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। इंडीड यू हैव द बेस्ट रोल मॉडल इन द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत मशहूर आयत है, अलबत्ता इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की टीचिंग्स में, अभी मैं आगे शेयर करूंगा, बच्चों के लिए भी गाइडेंस मौजूद है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की टीचिंग्स में यूथ के लिए भी गाइडेंस मौजूद है, मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। फिर अगर मैं एक फादर हूं तो रसूलुल्लाह का उसवा मेरे लिए मौजूद, अगर मैं एक हस्बैंड हूं रसूलुल्लाह का उसवा मेरे लिए मौजूद, इसी तरह अगर मैं एक टीचर हूं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का उसवा मौजूद। यू नेम इट, कोई मस्जिद का इमाम हो, कोई आलिम हो, कोई ओरेटर हो, कोई अदालत का जज हो, कोई फौज का सिपह सलार और सरबराह हो, कोई मुल्क का हाकिम हो, सबके लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन गाइडेंस मौजूद है, रोल मॉडल मौजूद है। अभी हमारा काम है, ये तो अल्लाह फरमा रहे ना। बहुत से लोग कहते हैं फला को फॉलो करो, बड़ी अच्छी बात है, फला साहब आईटी में, फला साहब मैनेजमेंट में, फला साहब बिजनेस में टाइकोन है, बड़ी शख्सियत है, इनको फॉलो करो। और इसके अलावा भी फला बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, फला बड़े अच्छे एक्टर हैं, सॉरी टू से दिस, इनको फॉलो करो। नो, Allah فرماتا you have the best role model in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so you must follow his role model. सूरह आज़ाब आयत 21 में बात आ रही है। अलबत्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी सीरत पर बुक्स हैं और बहुत से अच्छे अच्छे काम हुए, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबिक में, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत सा काम अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। आप अपने बड़ों से, टीचर्स से बात कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। तो वी मस्ट स्टडी द सीरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका एक एस्पेक्ट है, जीरो से एंड तक प्रॉफिट की लाइफ को पढ़ें। आप पैदा हुए, आप दुनिया से चले गए, दरमियान के 63 साल की जिंदगी, बिफोर द एडवेंट ऑफ द प्रॉफिटहुड या बिफोर द एडवेंट ऑफ द ये स्टार्ट ऑफ द रेवलेशन, उस वक्त से लेके कुरान तकमील आ रहा है, दीन मुकम्मल हो रहा है और हुजूर दुनिया से जा रहे हैं। एक तो ये अंदाज, फिर एक एक सेगमेंट के एतबार से रसूलुल्लाह एज अ टीचर, रसूलुल्लाह एज अ फादर, रसूलुल्लाह एज अ हस्बैंड, इस तरह भी बहुत सारी बुक्स या कंटेंट अवेलेबल है। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम पढ़ें और अमल करने की कोशिश करें। अलबत्ता हमारी इस वक्त की ऑडियंस में बहुत सी हमारी बेटियां भी हैं माशाल्लाह, बहुत सी हमारी बहनें भी हैं, बहुत सी खवातीन भी हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि देखिए रसूलुल्लाह एक मर्द थे, उम्मत में औरतें भी तो हैं, तो उम्मत की औरतों के लिए रोल मॉडल कहां से कंप्लीट होगा। Here comes the importance of अज़वाज मुताहरात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो प्यारी बीवियां हैं अज़वाज मुताहरात, उनके रोल मॉडल से और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बेटियों के रोल मॉडल से उम्मत की बेटियों को, उम्मत की माओं को, उम्मत की औरतों को गाइडेंस मिलेगी। आप इंटरेस्टिंग एक बात देखें, रसूलुल्लाह के 3 बेटे थे मगर छोटी उम्र में इंतकाल हुआ।
4 بیٹیاں بڑی ہوئیں, سب کا رول ماڈل اویلیبل ہے. رسول اللہ کو اللہ نے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی, آلدو کہ رسول اللہ نے اکثر نکاح بیوہ ویڈوز سے کیے تھے, مگر ان سب کی زندگی, اما خدیجہ, اما عائشہ, اما حفصہ, اما ام سلمہ, ان سب کی لائف ہمارے سامنے, رسول اللہ کی بیٹیوں کی لائف ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا, بعد میں QA سیشن میں ہماری کوئی پیاری سی اسٹوڈنٹ جو ہیں, کوئی بیٹی ہماری پیاری سی یا کوئی ہماری بہن, وہ بتائیں گی رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کے نام انشاءاللہ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے QA سیشن کے درمیان میں. اب آپ کہیں گے سر وہ QA سیشن تو سارا آپ نے ہمارے حوالے کر دیا, یہی تو انٹریکشن کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری اس آگے کی گفتگو میں. تو رسول اللہ دا بیسٹ رول ماڈل, بٹ امت کی عورتوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے رسول اللہ کی ازواج مطہرات اور رسول اللہ کی پیاری بیٹیوں کی زندگی سے رہنمائی ہمیں لینی ہوگی. اچھا جی, اب آئیے بچوں کے تعلق سے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے بڑی گائیڈنس دی ہے. ہمارا دین اسلام اتنا پیارا ہے کہ بچہ دنیا میں نہیں آیا اس سے پہلے کی گائیڈنس بھی ہے. البتہ یہ ٹاپک ہے جب ہم فیملی سے بات کرتے ہیں, پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, یا جہاں خواتین پردے میں ہوں, حضرات موجود ہوں سامنے, تو ان کو بہت ساری باتیں بتائی جاتی آفٹر میرج کے تعلق سے. تو کون کون سی دعائیں جو اللہ کے رسول نے سکھائیں, وہ بات بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی. ٹھیک ہے. لیکن جب بچہ دنیا میں آ جائے, کوئی بچی دنیا میں آ جائے, فوراً کیا بتایا گیا؟ کان میں اذان کہنی ہے, ایک روایت کے مطابق اقامت بھی کہنی ہے, پھر عقیقہ کرنا ہے, بالوں کو صاف کرنا ہے, کچھ راہ خدا میں صدقہ کرنا ہے. اسی طرح کچھ بولنے کے قابل ہو تو اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کو پہلے سکھانا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے بہت ارلی ڈیز کے لیے بھی بچوں کے لیے تعلیم عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے تو رسول اللہ علیہ السلام ان کو ایٹیکیٹ سکھاتے تھے. عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں 5 سال کا تھا, 5 years of age, اور میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا بیٹا سامنے سے کھاتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں. رسول اللہ نے بچوں کو امپورٹنس دی ہے. اور حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا اور مجھے رسول اللہ نے یہ کھانے کے ایٹیکیٹ سکھائے. اور کیا امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, جو ٹیچرز اور اگر فیکلٹی ممبرز اور پیرنٹس ہیں وہ سنیں, یہ 5 سال کے عمر بن سلمہ ہے نا, تو ان کی روایت کو قبول کیا گیا. تو محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ 5 سال کے بچوں نے کوئی روایت پیش کی, نریشن ریگارڈنگ دا کامنٹس یا نریشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ایکسپٹ کیا گیا. یہ ٹیکنیکل بات ہے جو حدیث کی تعلیم کے ذیل میں ہمارے علماء اور محدثین سکھاتے ہیں. اچھا, بچوں کو اللہ کے رسول کیسے کیسے امپورٹنس دیتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ جب جماعت کی نماز کی امامت کرتے, خواتین بھی آتی تھی, کچھ بچے بھی آتے تھے, اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو رسول اللہ علیہ السلام اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی بے قراری بھی دور ہو جائے, اور اگر بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی والدہ کو بے قراری ہوتی ہے, ان کی بے قراری بھی دور ہو جائے. یہ رسول اللہ نے بچوں کو امپورٹنس دی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور بات بھی ہے. ہم سب کو معلوم ہے رسول اللہ جب اپنی انفرادی نماز ادا کرتے, خاص طور پر تہجد کی نماز تو بہت طویل ہوتی, تو آپ کا قیام, رکوع, سجدہ بہت طویل ہوتا. لیکن رسول اللہ علیہ السلام اگر سجدے میں ہوتے, اب سب کو یاد آ گیا ہوگا, اور کوئی بچہ آپ کے کندھوں پر آ کر سوار ہو جاتا, تو رسول اللہ اپنے سجدے کو اور طویل کرتے یہاں تک کہ بچہ اتر جاتا. یہ نہیں کہ فوراً اس کو ہٹایا اور یوں پھینک دیا, نہ, سبحان اللہ, اللہ کے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا, بچے کو تکلیف نہ ہو, اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ تو بات ہو رہی ہے وحی کے بعد, یعنی وحی کے نازل ہونے کا معاملہ شروع ہوا, اس کے بعد رسول اللہ جب تجارت کرتے تھے, اور بتائیے گا آپ لوگ اپنے کامنٹس میں یا جب ہم بات کریں گے QA سیشن میں, کس کا مال استعمال کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام تجارت کی. آئی نو بہت سادہ سوال ہے. تو جب پروفٹ آتا تھا وہ رسول اللہ کو بھی اس پہ سے کچھ ملتا تھا, تو کہاں جاتا تھا, تو رسول اللہ علیہ السلام مکہ مکرمہ کی مختلف گلیوں میں جاتے اور بچے دوڑتے ہوئے آتے. یہ ابھی وحی کے آغاز سے پہلے کی بات, بچے دوڑتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آتے, پیروں سے لپٹ جاتے, اور آپ کسی کو کوئی چیز دیتے, کوئی مٹھائی وغیرہ اس طرح کی چیز دیتے تھے. تو یہ حضور کا عمل وحی کے آغاز سے پہلے کا بھی ہے, اور بٹ نیچرل وحی کے آغاز کے بعد بھی بچوں کا یہ خیال رکھنا رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی مجلس ہوتی اور اس میں کچھ ڈسٹریبیوشن کے لیے آتا,
پانی ہے، شربت وغیرہ واٹ ایور اٹ میں بھی، تو رسول اللہ عام طور پر دائیں طرف سے شروع کرتے نمبر 1، اور نمبر 2 بچوں سے شروع کرتے۔ یہ جو ایک سائیکالوجی آج بتاتی ہے کہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ بچوں کو امپورٹنس دی جائے، تو آپ بچوں سے شروع کرتے اور آپ بچوں کو پہلے دیتے، اور اگر کسی بڑے کو پہلے کچھ دینا ہوتا ان کی رسپیکٹ میں تو آپ بچے سے اجازت لے کر پھر دیا کرتے تھے۔ یہ تو تھوڑا سا بہت چھوٹے بچوں کے بارے میں بات ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے، ایک دن عید کا دن تھا اور اللہ کے رسول گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے یتیم بچے کو دیکھا کہ اس کے پرانے سے کپڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے کر آئے، اس کو نہلانے دھلانے کا اہتمام کیا، اس کے لیے پیارے سے کپڑے کا اہتمام کیا، اور مسجد میں ممبر کے ساتھ ممبر پر اپنے پاس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا۔ میں بڑوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر بہت چھوٹے بچے سنیں گے نا تو they would love Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم that کہ اللہ کے رسول نے اتنی ہماری کیئر کی ہے، اس سے رسول اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اب آئیے، ہماری آڈینس میں ینگسٹر زیادہ ہیں، آئی ہوپ سو، تو ان ینگسٹرز کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یوتھ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس کس طرح ایڈریس کیا ہے۔ فار ایگزامپل، بہت مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب تک بندہ 5 سوالات کی جواب نہیں دے گا، اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ تو ایک اور اسائنمنٹ آ گیا، اب آپ لوگ کہیں گے سر کیوں سیکشن تو آپ نے پورا ہمیں دے دیا، جی آپ کو ہی دینا ہے، اسی لیے تو آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ 5 سوالات، جامع ترمذی کی حدیث، بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 سوال کے جواب نہ دے۔ نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں لگائی۔ بھئی پوری زندگی میں یوتھ بھی تو شامل، مگر اٹ از سو امپورٹنٹ کہ پوری زندگی کا کوشچن الگ ہوگا، اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جوانی یوتھ کے بارے میں سوال الگ ہوگا۔ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا، پانچواں سوال جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ پہلا زندگی کے بارے میں، دوسرا جوانی کے بارے میں، تیسرا مال کے بارے میں، چوتھا مال خرچ کرنے کے بارے میں، پانچواں جو علم حاصل۔ کتنے سیشنز ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، میں کتنی لمبی لمبی گفتگو آپ کے سامنے یہاں کروں اور جگہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسپریشن دینے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ جب بوڑھوں نے میری بات نہیں مانی، جب بوڑھوں نے میری بات نہیں مانی تو جوانوں نے میری بات مانی۔ سبحان اللہ، جوانوں نے میری بات مانی۔ یو این او کی ایک ڈیفینیشن کے مطابق یوتھ ہے 20+ سے 35 تک، یو این او کی رپورٹ کے مطابق۔ البتہ قرآن پاک ہم پڑھتے تو ذرا اور کم عمر بھی جوانی یا نوجوانی کی عمر کہلاتی ہے، چھوڑ دیتے اس بحث کو بھی۔ البتہ پہلی مرتبہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلایا، ریممبر پہلی مرتبہ خاندان کے لوگ 45 کے قریب، 45 کے قریب کھانا کھا کے بھاگ گئے۔ نیکسٹ ٹائم ان کو شرم آئی کہ کھانا کھایا تھا، پہلے بھاگ گئے تھے، چلو آج تو بات سن لو۔ تو 45 لوگوں کے سامنے رسول اللہ نے پریزنٹ کیا بات کو، دین کی دعوت، توحید کی دعوت کو، اور not a single from among them accepted Islam۔ سب چلے گئے، سب نے انکار کیا۔ You remember کون کھڑے ہوئے تھے؟ سیدنا علی کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، ان کی ایج تھی 12 ایئرس تقریباً، اور انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں تھوڑی دکھتی ہیں، پیر میرے پتلے ہیں، میں کمزور ہوں لیکن چھوٹا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ among them 45 چلے گئے، انہوں نے انکار کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو بچوں نے حضور کا ساتھ دیا، نوجوانوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کی عمر کے قریب صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ، باقی جو لوگ اکثر ایمان لائے اول ان کی میجورٹی وہ یوتھ میں سے تھی رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ اچھا کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس سنیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یوتھ کو لینگویجز سیکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور نے تعلیم فرمائی، انہوں نے حبشی زبان سیکھی، انہوں نے عبرانی ہبریو سیکھی ہے، انہوں نے فارسی زبان سیکھی ہے، اور جو فورن افیئرز ہوتے تھے سبحان اللہ امور خارجہ کہتے ہیں، وہاں تو لینگویج ٹرانسلیشن کے لیے ضروری ہوتی، تو زید بن ثابت قرآن لکھتے بھی تھے، آپ کو پتا ہوگا، اور زید بن ثابت نے زبانیں سیکھی تو فورن افیئرز کے لیے وہ کام بھی آتے ہوں گے کیونکہ لینگویج انہوں نے سیکھی۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ لینگویجز آپ کو ہمیں آتی، آئی کیو لیول آپ کا ہمارا اتنا بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے نوجوانوں کو فٹ رہنے کو کہا۔
آج ہمیں بڑی کمی ہے. آپ نے گھوڑ سواری سیکھنے کو کہا, آپ نے سوئمنگ کی طرف توجہ دلائی, آپ نے آرچری کی طرف توجہ دلائی, تیر اندازی کی طرف توجہ دلائی ہے, اور آپ علیہ السلام نے ریسلنگ کروائی ہے صحابہ کی, اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کی دوڑ لگوائی ہے, ان کو انعامات دیے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں فزیکل فٹنس کے لیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابہ کو توجہ دلائی. رسول اللہ علیہ السلام نے نوجوان صحابہ کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کی آخری عمر میں, آخری دنوں میں, جو لشکر آپ نے روانہ کرنا تھا اس کا امیر کس کو بنایا تھا؟ اسامہ بن زید نوجوان تھے, اور بڑے بڑے صحابہ ان کی عمارت میں جانے والے تھے. پھر رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تھا, تو اسامہ بن زید ینگ, ان کو اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی. آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ, بلکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کعبے کی چھت پر کس نے اذان دی تھی؟ کعبے کی چھت پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تھی. ایک تو حضور نے یہ بتایا کہ ان کے رنگ پر نہ جانا, یہ غلام تھے اس پر نہ جانا, ان کے ایمان پر جانا. 1 اور 2 وہ نوجوان بھی تھے, اللہ کے رسول نے ان کو آگے کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا علی نوجوان تھے, بڑی بڑی ذمہ داریاں دی. معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا, ان کو ذمہ داری دے کر, نوجوان تھے. بہت سارے نوجوان صحابہ کو حضور نے ذمہ داریاں دی ہیں. کسی کو قرآن کی تلاوت پر لگایا ہے, کسی کو قرآن لکھنے پر لگایا, کسی کو زبانیں سیکھنے پر لگایا, کسی کو تیر بنانے کی مہارت ایکسپرٹیز حاصل کرنے پہ لگایا, کسی کو جو ہے وہ خزانے کی ذمہ داری دی ہے, کسی کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا ہے, کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. تو رسول اللہ نے نوجوانوں کو امپورٹنس دی ہے. آج ہماری یوتھ کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے, سپرویژن کی ضرورت ہے. فار دیٹ وی ہیو دا بیسٹ رول ماڈل ان دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, 4:32 ہو گئے ہیں, تو اب ہم چلتے ہیں کیو اے سیشن کی طرف. ایک دو پوائنٹس میرے ذہن میں اور ہے, میں چاہوں گا وہ فائنل پنچ لائن کے طور پر آخر میں آپ کے سامنے رکھوں. تو اوور ٹو یو, انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات لیتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے سے کچھ میں نے اسائنمنٹس دیے تھے, آئی ہوپ کہ وہ آپ ایزیلی ریپیٹ کریں گے یا پریزنٹ کریں گے تو سب کو فائدہ ہوگا. جی بسم اللہ, آپ لوگوں کی طرف. جزاکم اللہ خیر. جس بچے کا بھی یا پیرنٹس میں سے کوئی کوشچن آنسر سیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریز ہینڈ کریں, میں ان کو مائک دیتی ہوں. جی, نارملی فرسٹ کوشچن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. سو ہو از گوئنگ ٹو آسک دی فرسٹ کوشچن پلیز؟ جی مائدہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں الحمدللہ. یہ میں نے جملہ جو کہا نا, تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے میں نے جملہ کیوں کہا. آپ کا کوشچن کیا ہے بیٹا, بتائیے گا. مجھے جو آپ نے کوٹس بتائے تھے ان کی صورتوں کے نام نہیں پتہ ہے. دوبارہ بتائیے بیٹا. جو آپ نے کوٹس بتائے تھے قرآن میں سے, ہاں جی, ان کی صورتوں کے نام نہیں پتہ. آپ بتائیے, بالکل آپ بتائیے, پھر آپ کو ہم بہت بڑا جزاک اللہ خیر کہیں گے. بتائیے. مجھے نہیں پتا, مجھے جاننا ہے. اوکے, آپ کو نہیں پتا, آپ کو جاننا ہے. اچھا جی, تو مائدہ کے سوال کا جواب کون دے رہا ہے, جو کہ ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ بھی تھا کہ آج جو ہم نے آیات کوٹ کی تھیں ان کی آیات اور اگر آیات کے نمبرز کون بتا سکتے ہیں؟ ریز یور ہینڈ پلیز. جی یس سیما. سورہ نساء, سورہ احزاب. ماشاء اللہ, سورہ نساء. اچھا, نساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورتیں, ٹھیک ہے. اور نساء کی آیت 80 ہم نے کوٹ کی تھی. سورہ احزاب, احزاب, ماشاءاللہ. غزوہ احزاب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, بیٹل آف پرنسز انگلش میں ہم کہتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 بھی کوٹ ہوئی تھی, سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 بھی کوٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, بہت ساری پیاری بیٹیاں ہیں تو وہ سنیں. نساء کہتے ہیں عربک میں عورتوں کو. آج دنیا میں جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں نا, وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے کہ اسلام عورتوں کی بات نہیں کرتا. قرآن کریم میں پوری ایک سورت کا نام سورۃ النساء ہے. اچھا, مردوں کو انگلش میں الرجال کہتے ہیں, لیکن کوئی ایسی سورت نہیں جس کا نام الرجال ہو.
لیکن نساء کے نام سے سورت موجود ہے. تو اسلام نے عورتوں کے, بچوں کے, سب کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے. جی نیکسٹ پلیز. Yes, Shafaq, please. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ سے انگلش میں کوشچن پوچھ لوں؟ جی آپ انگلش میں پوچھیے. I hope I would understand. Shall I reply the same? جی انشاءاللہ. I have two questions. Okay. So the first question is کہ why did Muhammad sallallahu alayhi wasallam perform miracles other than proving that he's a prophet? Other than proving کہ وہ نبی تھے, کہ وہ رسول تھے. are you asking why did Prophet perform the miracles? Is this your question? جی. Okay, because many a times people need something that is astonishing for them, that make them understand that what has been presented, it is humanly not possible, etc., etc. And many a time miracles performed or presented by the prophets are based on the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, and those miracles are the signs that those prophets are indeed the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, because whatever as a miracle they present is humanly not possible. For example, the camel of Prophet Salih alayhi salam, the river broken in two pieces by Musa alayhi salam, the moon split in two portions by one single tip of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Such are the things which are not humanly possible many a times. So these miracles are indeed the signs that these prophets are indeed the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the explanations regarding the miracles. Is it clear to you? Yes. I have Okay. one more question if you don't mind. Means ایک اور question. my English is fine. Do you agree? جی بہت اچھی انگلش ماشاء اللہ آپ کی. میرا ایک اور کوشچن ہے, یہ میں اردو میں کر لیتی ہوں. Okay. جو ایک ریلم جی ہوتا ہے نا سول کا, جب ہماری روحیں تھی اللہ تعالیٰ کے پاس, جب انہوں نے ہمیں کریٹ کیا تھا, تب ان کی ہمارے سے بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو میں نے ایک جگہ سے سنا تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کچھ لوگ بہت بیبیز ہوتے ہیں تب وہ فوت ہو جاتے ہیں, تو مجھے ابھی 2-3 دفعہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے, تو ریسنٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ہیں نا, جب وہ اس ریل میں تھے تب انہوں نے آلریڈی اللہ تعالیٰ سے بتایا تھا کہ ہم لوگ اتنا کیپیبل نہیں ہے, ہم لوگ دنیا میں چیزیں نہیں سہ سکتے, اس لیے آپ ہمیں پہلے اپنے پاس بلا لے تاکہ we will directly get جنہ. لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ we want a higher level of جنہ and we think کہ we can پتہ نہیں thrive in the دنیا and in the آخرہ. تو I have a feeling کہ صحیح نہیں ہے بات, تو آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ آپ نے پہلی بات کیا کہی کہ کن لوگوں کی اللہ سے کہاں بات ہوئی تھی؟ عہد الست. عہد الست میں. اوکے فائن. سو آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کوٹ کیا ہے بیسکلی, اس کو نوٹ کر لیں, سورۃ الاعراف آیت 172. سورۃ الاعراف اٹ از آیت 172. جیسے نے فرمایا کہ عہد الست, اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا, سولز کو, اور دس از ریپورٹڈ ان صحیح البخاری ایز ویل کہ تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا, اور اللہ نے ان سے خطاب کیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ان سب نے, ہم سب نے, ہماری روحوں نے جواب دیا بالکل. تو اللہ نے اپنے رب ہونے کا ہم سے اقرار کروایا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, ہماری سولز کو کہیں سلا دیا گیا, روحوں کو, اور دنیا میں ون بائی ہم آتے گئے ہیں. لیکن جب دنیا میں آئے شاید ہمیں یاد نہیں,
مگر اللہ نے کتابیں بھیجی, اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس وعدے کو یاد دہانی کرانے کے لیے. اللہ کا جو انٹروڈکشن ہے پرائمریلی پوٹینشلی ہمارے اندر ہے. فار ایگزامپل, یہ جب آپ میں دیکھتے ہیں یہ اسمارٹ فون ہے, ٹھیک ہے, میں کہوں کہ کہیں سے پلاسٹک کے پیسز خود بخود آ گئے, تھوڑا سا ایک کیمرہ سے یہاں پہ لگ گیا, یہ 2-4 بٹن یہاں پہ لگ گئے, یہ جو ہے نا وہ ہینڈ فری کا یہاں پہ خود بخود لگ گیا, اور یہ بن کر خود بخود میرے سامنے آ گیا, تو آپ کہیں گے سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو کوئی کہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی, یہ پہاڑ خود بخود بن گئے, یہ آنکھیں خود بخود بن گئی, تو ہم بھی کہیں گے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اندر اللہ کا انٹروڈکشن موجود ہے, اور اللہ نے کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے یاد دلایا. اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یہ بتاتی الحمدللہ رب العالمین. اب کچھ نے یہ کچھ نے وہ, یہ رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ رپورٹ قرآن میں جو میں نے آپ کو آیت کوٹ کی الاعراف 172, سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں, اور اللہ از دا کریٹر آف دس یونیورس. ہم کارپوریٹ سیکٹر میں آفس کی لینگویج میں کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ, تو اللہ از دا باس آف دا یونیورس. whatever he does he can and he nobody can question Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ نے ہمیں پیدا تو کر دیا. اب زیادہ اچھی بات کیا ہے, اللہ کو مانے, اللہ کی مانے, اس کے پروفٹ کو فالو کرے, دنیا بھی بہتر کرے اور اپنی آخرت بھی بہتر کرے. یہ پریکٹیکل اسپیکٹ ہے. اس سے پہلے تھیوریٹیکل بہت سارے سوالات ہیں, but we have been created by Allah subhanahu wa ta'ala. It's a reality. We are in this world and in examination. This is a reality. So what is the practical aspect for us? اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اللہ کے پیغمبر کو فالو کرو, اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کرو. اللہ knows the best. جی نیکسٹ پلیز. مریم پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I had a question. How do I be more like Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? How do I be more like the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? How do I feel or can feel about Prophet Muhammad? How can I be like Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? MashaAllah, how can be I like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? اس کے بیٹا 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک اللہ کے رسول کا حسن, اللہ کے رسول کی بیوٹی, اللہ کے رسول کو اللہ نے جو اتنی عظمت دی کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, اللہ نے معراج میں آپ کو بلایا, اللہ نے آپ کو قرآن دیا. That is special for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, اللہ سے مانگنا کیسے, اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, پیرنٹس کے ساتھ کیسے, ٹیچرز کے ساتھ کیسے, فرینڈس کے ساتھ کیسے, ریلیٹیوز کے ساتھ کیسے, اور لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. دس از پریکٹیکلی پاسبل فار اس. تو ایک اسپیکٹ ہے جہاں آپ کے لیے میرے کچھ پاسبل ہی نہیں کہ ہم حضور کو کاپی کر سکیں, وہ پاسبل ہی نہیں. لیکن دوسرا اسپیکٹ ہے جس پہ ہم نے آج بات کی, محبت کرنا پروفٹ سے اور ان کو فالو کرنا. فالو کرنے کے لیے فیتھ ہونا ضروری, محبت ہونا ضروری, اور پھر پروفٹ کی ٹیچنگز کو فالو کرنے کے لیے پروفٹ کی ٹیچنگز کو سیکھنا پڑے گا تاکہ ان کے مطابق عمل کر سکیں. دیٹ از وائی آئی ہیو ریکمینڈیڈ ارلیئر کہ پروفٹ کی سیرہ کو ہم پڑھے, پروفٹ کی لائف کو ہم پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں بہت کچھ پتا چلے گا کہ ایک بیٹی کو کیسی بیٹی بننا چاہیے. ہاں, کیونکہ ایک بیٹی نے سوال کیا ہے, تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, we should study the life of the daughters of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We should study the life of Bibi Fatima radiyallahu ta'ala anha, Hazrat Bibi Ruqayya, Kulsum, Bibi Zainab radiyallahu ta'ala anha. اسی طرح رسول اللہ کی ازواج مطہرات جتنا ہم پڑھ کر فالو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ آسپیکٹ اٹ از اوپن فار آل دا مسلم. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی زرین. جی السلام علیکم سر, ڈاکٹر زرین بات کر رہی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے آپ سے, شیخ صاحب آپ کیا اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں بھی پڑھاتے رہے ہیں؟ کئی دفعہ آپ کو جب دیکھتی ہوں ٹی وی پہ تو مجھے ریکال ہوتا ہے جیسے ان مائی اسٹوڈنٹ لائف یو وزٹڈ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج. از دیٹ سو؟ میری آواز آ رہی ہے؟
میری آواز جی نہیں آ آپ کی رہی؟ آواز آ رہی ہے، 1 منٹ. شور. اوکے جی، آپ کا کوشچن میرے پاس آ گیا. آپ نے شاید اسلام آباد میڈیکل کالج کا ذکر کیا. نہیں، اسلامک میں انٹرنیشنل میڈیکل کالج IIMC، اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج، رفا یونیورسٹی. رفا میں نے 1-2 پروگرامز کیے ہیں ان کے کسی اوکیشن پر، یا کانوکیشن تھا یا اسٹوڈینٹس نے انوائٹ کیا تھا 1 یا 2 مرتبہ، لیکن ایز اے فیکلٹی ممبر وہاں میں نے نہیں پڑھا ہے. ہاں صحیح. میرا سوال یہ ہوگا سر کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ روحیں ازل سے موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہو گئی ہیں، تو اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی آنکھیں اسی وقت کھل جاتی ہیں اور وہ زیادہ ہوشیار ہے، زیادہ ماڈرنائزڈ ہو گیا ہے، یا زیادہ یہ چیز درست ہے کہ روحیں بھی بوڑھی ہوتی ہیں، اور آج کل جو روحیں اب آ رہی ہیں وہ بوڑھی ہو کر آ رہی ہیں، یہ چیز درست؟ ایسی بات میری لمیٹڈ نالج میں نہیں ہے. روح ایک بڑی زبردست قسم کی شے ہے. روح کو آلودہ کیا جا سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے، مسخ کیا جا سکتا ہے، پرورٹڈ کیا جا سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور اگر روح کی حفاظت کی جائے تو یہ تو روح بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. البتہ یہ کہ یہ ضرور ہے کہ قیامت سے قبل عمریں کم ہوگی. خود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں میں سینکڑوں برس کی عمر ہوتی تھی، آخری امت کی عمر آن ایوریج 60 ایئرز بھی احادیث مبارکہ میں آئی ہے. لیکن یہ بات ہم نے کبھی نہیں پڑھی یا سنی کہ روح اب ان پر بزرگی طاری ہو گئی ہے تو آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم. پھر بھی یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے. پریکٹیکل بات کیا ہے کہ ہمارے اندر روح موجود ہے، اور جب ہم آنکھیں کھول کر دنیا میں آ چکے ہیں اور جو شعور پا چکے ہیں تو ہم مکلف ہو گئے ہیں، شریعت کے احکامات ہمارے لیے اپلیکیبل ہو گئے ہیں. تو اپنی روح کی حفاظت اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ پریکٹیکل ایشو ہے جس پر قرآن کی ہزاروں آیتیں، رسول اللہ کی سینکڑوں ارشادات موجود ہیں. اس کو ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. باقی روح کا بڑھاپا اور آخری عمر میں آنکھیں کم جلدی کھل جانا یہ تھیوریٹیکل ایشو ہے، لیکن ایسی بات کبھی ہم نے پڑھی نہیں. واللہ اعلم. محمد عارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام I wanted to ask that how can we help the Palestinians? ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بیٹا کل ہم نے کراچی میں کراچی پریس کلب پر ایک ٹاک کی ہے 35 منٹس کی، وہ بھی یوٹیوب پر اویلیبل ہے. اور آج ہماری قرآن اکیڈمی کراچی میں DHA میں ہے، وہاں تقریباً 50 منٹس کا میں نے خطاب کیا، اس میں بھی باتیں آئی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ وہ سرچ کر کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پوائنٹ 1 البتہ بہت اچھا سوال ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ہم رائٹ ناؤ اب مستقل کر سکتے ہیں، اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے لیے دعا کرنا. ہم سب کر سکتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں. پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے چھوڑ دیں، ہم سب دعا کر سکتے ہیں. نمبر 2، رسول اللہ علیہ السلام نے قنوت نازلہ، یہ آپ مسنون دعاؤں کی کتاب میں دیکھیں گے تو قنوت نازلہ اسپیسیفک دعائیں ہیں جو مشکل حالات جب مسلمانوں پر آتے تو رسول اللہ نمازوں میں بھی، فجر میں بھی، دیگر نمازوں میں بھی اور اس کے علاوہ اہتمام کرتے. ہمیں ان نمازوں، اپنی نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 3، قرآن پاک کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے صبر نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. تو ہم نمازیں تو فرض ادا کریں، نفل ادا کر کے بھی اللہ سے مدد مانگیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے. نمبر 4، ابھی بہت سارے اداروں کی طرف سے بات آئے گی، ابھی ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہے، بہتر ہوتا ہے کہ گورنمنٹس کی طرف سے بات ہو. اگر کوئی فائنینشیل ہیلپ کی جا سکتی ہو، اللہ کرے کہ وہ راستہ کھلے. اسی کی جو غزہ کا علاقہ اس کے ساتھ ایجپٹ کی باؤنڈری لگتی ہے، بارڈر لگتا ہے، مگر ایجپٹ نے بھی اپنا بارڈر بند کیا ہوا، بڑے افسوس کی بات ہے جو کہ مسلمان کنٹری. لیکن اگر کوئی راستہ کھل پائے اور ہمارے سامنے کوئی آپشنز آئیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مال سے بھی ان کی مدد کریں. ہم نے پرسوں اپنے گھر میں تمام بچوں کو بٹھا کر ان سب سے ان کی پاکٹ منی جتنی بھی ہوتی ہے سب کو میں نے ایک طرف کر دیا کہ جیسے ہی کوئی آپشن ہمارے سامنے آئے گا وہ ساری پاکٹ منی ہمارے بچوں کی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم جو بھی کوشش کر سکیں گے وہ کسی ایسے فنڈ میں جمع کرائیں گے جس سے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ بھی کچھ کرنے کے کام ہے، وہ ہمارا فرائیڈے کا خطاب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. جی آئی تھنک کہ
in 3 minutes we can close, ताकि फिर closing remarks भी आप लोगों की तरफ से और हमारी तरफ से आ सके इंशाअल्लाह ताला. जी next please. याना प्लीज. कौन सा टाइम सही होता है कुरान पढ़ने के लिए? माशाल्लाह, आपकी उम्र कितनी है ये बताइए. How old are you? 8 साल. 8 8 साल. साल. माशाल्लाह, 8 साल के बच्चों के लिए तमाम टाइम अच्छे होते हैं. बेस्ट टाइम होता है सुबह का टाइम. अगर आप फजर में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है. फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद बहुत अच्छा टाइम होता है. इसी तरह रसूलुल्लाह अलैहि सलाम इशा के बाद भी कुरान पाक की तिलावत करते थे, वो भी बहुत अच्छा टाइम होता है. इसी तरह अगर आपको असर के बाद टाइम मिलता है शाम में, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम होता है. और जो टाइम कुरान पाक के साथ लग जाएगा वो अच्छा टाइम होगा. तो जब जब टाइम मिले हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए. ठीक है. उसामा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ठीक, मेरा सवाल है, क्या अगर बच्चा मरे हुआ पैदा होता है, क्या उसकी जनाज़त की जाती है? जनाजा पूछ रहे हैं. जी. ओके. अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होने के बाद 1 2 3 सांस भी ले ले तो उस पर तो वो सारे अहकाम अप्लाई होंगे कि उसको गुस्ल देना, कफन पहनाना, जनाजा पढ़ना और फिर दफन करना. देखिए, कोई बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ हो कि उसमें जिंदगी नहीं, कोई सांस उसने नहीं लिया, तो फिर ये गुस्ल कफन ये सारी चीजें नहीं होती. मैक्सिमम ये होता है कि उसको किसी कब्रिस्तान के अंदर ही अगर वो बच्चा सलामत आया लेकिन बिल्कुल मुर्दा आया तो उसका अदब ये है कि वैसे कब्रिस्तान में दफन कर दें. लेकिन अगर सांस ली हो चाहे 1 2, तब तो गुस्ल भी है, कफन भी है, जनाजा भी है. और अगर एक सांस भी नहीं ली तो गुस्ल कफन जनाजा ये चीजें उसमें अप्लाई नहीं होती. अनुषा फातिमा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. मेरे 2 सवाल हैं. पहला सवाल तो ये है कि सीरत और ये जो इस्लामी तारीख है ना पूरी, इनकी जी आप कोई किताबें क्या रिकमेंड करेंगे जो ऑथेंटिक हों, जो आप ठीक हो गया. रिकमेंड करेंगे पढ़नी चाहिए? आपकी एज कितनी है? मतलब 13 आप है. 13. जी. ओके. एक अच्छी किताब है, बड़ी दिलचस्प है, मोहम्मद अरबी उसका टाइटल है. ठीक है, मोहम्मद अरबी. वो नहीं, वो अगर मैंने आप पढ़ी हुई है. पढ़ी हुई आपने? जी. अच्छा, अदहीकुल मखतूम. जी वो भी. ओके, वो पढ़ी हुई है. जी वो पढ़ी हुई है. माशाल्लाह. तो फिर आप तो बहुत कुछ आपने पढ़ लिया माशाल्लाह. अब आप पढ़ें डॉक्टर इसरार साहब की एक जरा मुश्किल की, थोड़ी सी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, मनहजे इनकलाब नबवी. क्या नाम है? मनहजे इनकलाब नबवी. हाँ, आप सर्च करें आपको मिल जाएगी. अगर आपने मोहम्मद अरबी पढ़ ली या रहीकुल मखतूम पढ़ ली तो अब आप मनहज इनकलाबी नबवी पढ़े, आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह. दूसरा सवाल. अच्छा. और ये तो सीरत हो गई. तो इस्लामी तारीख की, जैसे ये जो कैलिफेट्स आई बाद में और फिर सल्तनत उस्मानिया, शुरू से लेकर इंसान को पैदा किया तब से और फिर आगे जाके मुसलमानों ने जितना भी किया, तो ये इस तारीख वाली किताबें आपको रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल रेकमेंड करेंगे. 2 नाम मुझे आ रहे थे लेकिन अभी एकदम से चले गए. इस पर हमें पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मुझे अगर बाद में रिकॉल होंगे तो मैं आपके टीचर को भिजवा दूंगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला. और अगर अभी 1 2 मिनट में क्लिक होते तो मैं आपको बताता हूँ. ये अल्लाह की शान देखें कि कोई चीज आपके जहन में नहीं होती और आ जाती है, और कुछ चीज जहन में होती वो निकल जाती है. याद रखना चाहिए कि सारा अल्लाह के इज़्न से होता है. ठीक है, जैसे मुझे ख्याल आता है मैं अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह ताला. आई थिंक हम लोग 5 बजे यहाँ पे हमारे यहाँ जमात है और 6 minutes आर लेफ्ट फॉर द जमात टाइम. तो आई थिंक वी शुड क्लोज इन 2 to 3 minutes इंशाअल्लाह. जी जी शफक. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, वालेकुम मेरे अस्सलाम. पास एक और सवाल है. तीसरा मेरा ये सवाल आ गया सवाल ना. है कि जैसे किसी ने बीच में पूछा था कि
پیلسٹائن کو کیسے مدد کرے. میرا ایک پہلے یہ سوال تھا, لیکن یہ بھی سوال ہے کہ ہمارے جو سارے ہم لوگ ممالک ہیں مسلمان, سارے ترکی اور انڈونیشیا, پاکستان اور ملیشیا اور بہت زیادہ ہے, لیکن ان میں سے خالی ایران ہے ایک جس نے سب کچھ گیو اپ کر دیا, اور اس کی کافی زیادہ اس نے سہولتیں وغیرہ سب کچھ ورلڈ نے اسے کٹ آف کر دیا, پھر بھی اس نے پیلسٹائن کی اپنی لائف فورسز وغیرہ سب کچھ ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ وہ پیلسٹائن کی مدد کر رہے. تو ہم سارے کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ اگر ہم لوگ یونائٹیڈ رہیں گے تو ہم لوگ آزاد کر سکتے ہیں پیلسٹائن کو, لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ ڈن. اصل میں سوال تھوڑا طویل ہے اور اچھا سوال ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آج ہم نے جمعے کے خطاب میں اس پر بات کی ہے. اگر اف پاسبل آپ لوگ سرچ کر لیں گے, آپ سب کو میرا نام پتا ہے, شجاع الدین شیخ, اسکرین پر آپ لوگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. آج ہم نے قرآن اکیڈمی کراچی میں جمعے کا خطبہ دیا, وہ اویلیبل بھی ہو گیا. میں کوشش کروں گا آپ کی ٹیچر کو بھی شیئر کروا دوں, اس میں نظر آئے گا. ایران نے کچھ اناؤنسمنٹ کی ہیں, ابھی کوئی لاجسٹکلی مدد نہیں کی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان عوام کو, اپنے حکمرانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر مدد کریں, اور اس سے آگے بڑھ کر بھی مدد ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں ہم نے خطاب جمعہ میں کی ہیں. اچھا جی, کتاب کا نام آ گیا یاد الحمدللہ. جو تاریخ کی کتاب کا ذکر کیا تھا وہ نوٹ کر لیں, تاریخ اسلام کتاب کا نام ہے, اور اس کے جو رائٹر ہیں اکبر شاہ نجیب آبادی, اور یہ پی ڈی ایف اویلیبل ہے, آپ کو یوٹیوب مل جائے گی انشاءاللہ, گوگل آپ کریں گے تو, ٹھیک ہے. آئی ریپیٹ اگین, تاریخ اسلام از دا نیم آف دا بک, اور رائٹر ہے اکبر شاہ نجیب آبادی. اچھی کتاب ہے, خاصی اوتھینٹک بھی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہو جائے گا. تو میں اب چاہتا ہوں کہ ہم کلوز کر سکیں انشاءاللہ تعالی. ایک بات میں نے نہیں کہی تھی, وہ اب میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول سے محبت بھی ہو, اطاعت بھی ہو, اتباع بھی ہو, ان کی فالوئنگ بھی ہو زندگی کی تمام گوشوں میں, بٹ نیور فورگیٹ کہ رسول اللہ کا مشن کیا تھا. سورہ صف کی آیت نمبر 9, سورہ صف آیت نمبر 9, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے دین کو اسٹیبلش کریں. طائف, ہجرت کی راتیں, بیٹل آف بدر, بیٹل آف احد, بیٹل آف ٹرنچز, بیٹل آف احزاب, یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ تاکہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو. آج یہ سنت سب سے بڑی سنت ہے. پاکستان ہم نے کیوں لیا تھا؟ یہاں اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے. آج مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں مل رہی؟ ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے. اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا کشمیر میں بھی, فلسطین میں بھی. تو ہم سب کو رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت پر عمل کرنا ہے, اور وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا جمع ہونا قبول فرمائے. آپ مسلم ایکسپلوررز اکیڈمی کو اور آپ کی منتظمین کو, آپ کے ٹیچرز کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سے ہمارے پیارے, بہت سے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں, اللہ ان سب کو امت کے لیے قیمتی بنائے. ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے ٹیچرز کی, ہمارے گھر والوں کی, اور تمام مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہو گیا, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, respected students and parents, Saturday and Sunday consecutive days میں ہماری classes ہیں, کل 5 سے 6 پاکستان ٹائم. سو آپ سے گزارش ہے کہ دونوں اسکالرس کو اٹینڈ کریں. کل اور پرسوں جو اسکالرز آ رہے ہیں ان میں فارنرز ہیں, انگلش میں کلاس ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. سو I would like to request you all to please participate in these two classes as well. السلام علیکم.